बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे और नाहिद को अपने घर वालों से छुप कर शादी करना पड़ी थी। हमारे घर वालों की रजामंदी इस रिश्ते में ना थी, मगर हम दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे। इसीलिए हम लोगों ने अपने मोहल्ले से थोड़ी दूर 3 कमरों का एक घर ले लिया। मैं वैसे भी नौकरी पर था, बरसरे रोज़गार था। नाहिद को 3 वक्त की रोटी तो खिला ही सकता था। मैंने और नाहिद ने नई ज़िंदगी का आगाज़ भी इसी 3 कमरों के घर से किया था, जिसमें एक बाथरूम, एक किचन और एक स्टोर रूम था। हमारे लिए तो एक कमरा ही काफ़ी था। बाकी एक कमरे को हमने ड्राइंग रूम और दूसरे को टीवी लॉन्च बना दिया कि कोई मेहमान वगैरह अगर खुशकिस्मती से हमारे घर आए तो हम उसे इज्जत से बिठाने के काबिल तो हों। हमने जिस कमरे को अपना बेडरूम बनाया था, उसकी एक तरफ स्टोर रूम था, यानी ये स्टोर रूम अंदर की तरफ बना हुआ था और ये कमरा कदरे अंधेरे वाला था। यहाँ सूरज की रोशनी कम आती थी। मैं वैसे तन्हाई पसंद था, मुझे ऐसे गोशे पसंद होते हैं, मगर नाहिद को ये सब अच्छा न लगता। वो कहती, मुझे इस कमरे में डर लगता है, यहाँ पर अजीबोगरीब साए से नज़र आते हैं, तुम दूसरे कमरे में क्यों नहीं चलते? वो हवादार भी है और रोशन भी। इस कमरे को हम टीवी लॉन्च बना लेंगे। वैसे भी टीवी अंधेरे में बैठकर देखा जाता है, फिर टीवी के होते डर भी नहीं लगता। नाहिद की बात तो माकूल थी, मगर मुझे यही कमरा पसंद था। बहरहाल 1-2 दिन हम यहाँ पर रहे, फिर नाहिद ने ज़िद की और हम लोग दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए। अब ये वाला कमरा, जिसमें स्टोर रूम भी था, ये ज़्यादातर खाली रहता था। हमारे पास फ़िलहाल इतने पैसे ना थे कि घर में ज़्यादा फर्नीचर डलवाएं। फिर ये किराए का घर था, यहाँ पर ज़्यादा सजावट भी नहीं कर सकते थे कि मैं अपना घर बनाने पर यकीन रखता था। खैर, इस कमरे में मसला ये था कि यहाँ से सामने वालों की छत आती। छत पर जो कोई भी लड़का लड़की खड़ा होता, उसे हमारा कमरा भी नजर आता। सो हमें हर वक्त कमरा बंद रखना पड़ता। कमरा खोलते तो सामने वालों की छत पर नज़र पड़ती। ये बात मुझे इंतहाई नागवार गुजरती, मगर मैं चुप रहता। लेकिन अब इसी कमरे में हमारे शब रोज़ गुजर रहे थे। पर कुछ दिन से मुझे लगने लगा था कि नाहिद के रवैये में पहली जैसी गर्मजोशी नहीं रही। वो कुछ परेशान सी रहती है। शाम की चाय पीकर वो कोई रिसाला पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। मैंने उसे मसरूफ़ पाकर बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे घर पर खाना आ गया। मैंने और नाहिद ने मिलकर खाना खाया। खाना काफ़ी मुरगन था, जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन नींद आ गई। हालांकि सोने का वक्त तो नहीं था। ये तकरीबन रात के 8 या 9 बजे थे। मैं बिस्तर पर ढेर होकर सो गया। मुझे सोता पाकर नाहिद ने कमरे की बिजली बंद कर दी। मैं भी न जाने कब नींद की वादियों में खो गया। रात के न जाने किस पहर मेरी आंख खुली। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं बहुत जल्दी सो गया। अपने पहलू पर नज़र पड़ी तो नाहिद कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं नाहिद का इंतज़ार करने लगा, मगर जब नाहिद ना आई तो मुझे फ़िक्रमंदी सी हुई। मैंने उठकर कमरे में इधर उधर देखा, नाहिद कहीं भी नहीं थी। फिर जाकर वॉशरूम देखा तो वो वॉशरूम में भी नहीं थी। अब मुझे फ़िक्र होने लगी, मगर टीवी लॉन्च की लाइट ऑन थी। मैंने सोचा यहाँ देख लेता हूँ। तब मुझे अंदर से खटपट की आवाज़ आई। टीवी लॉन्च के अंदर स्टोर वाले कमरे में नाहिद मौजूद थी। मैं स्टोर रूम में जाकर देखने लगा। नाहिद ने यकदम घबराकर मेरी तरफ देखा। नाहिद, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए। मैंने परेशानी से पूछा। हाँ हाँ असगर, कोई बात नहीं। आपको पता तो है ना, कल मोहल्ले की नादिया की शादी है और वो मेरी बचपन की सहेली है। मुझे शादी में जाना है और आपको भी लाजमी चलना है। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम यहाँ क्यों हो? मेरा सवाल अभी तक वही था। मैं वही तो बता रही हूँ आपको कि कल नादिया की शादी है। अपनी पसंद का एक जोड़ा ढूंढ रही थी। हमने आते ही सारा सामान इधर फेंक दिया। पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ गए। ये कहकर नाहिद बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। खैर, मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया। नाहिद अभी भी गुमसुम सी थी। लग रहा था कि उसे कोई परेशानी है। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगी कि नादिया के घर शादी में जाकर न जाने लोग हमें कैसी कैसी बातें सुनाएंगे। मेरा तो दिल नहीं मानता कि मैं वहाँ जाऊँ। अपनी बीवी की ये परेशानी मैं समझ सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि अपने घर से भागने वाली लड़की के लिए मुआशरा कैसी कैसी बातें करता है।
پھر اس کو باقی پریشانیاں بھی تو ہوں گی۔ بہرحال میں نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے، لوگوں کی باتوں سے اتنا گھبراتی ہو، تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر محلے والے تمہیں میرے ساتھ دیکھیں گے تو کوئی اعتراض نہیں کریں گے، اور پھر تمہارے کپڑے اتنے شاندار ہوں گے کہ انہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے کسی غلط لڑکے کا انتخاب نہیں کیا۔ میں تمہارا خیال اچھے سے رکھ سکتا ہوں۔ میری بات پر ناہید خوش ہو گئی، کہنے لگی کل آپ شام کو جلدی آ جائیے گا۔ مایوں کے فنکشن میں تو میں گئی نہیں، اس لیے کہ لڑکیاں اکٹھی ہوتی ہیں اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کل نکاح ہے، آپ میرے ساتھ چلیے گا، بس اس کی رخصتی کے بعد ہم گھر آ جائیں گے، 2 گھنٹے کی تو بات ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ شام کو آیا تو ناہید مجھ سے پہلے تیار کھڑی تھی، کہنے لگی ہمیں پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، جلدی چلیے۔ میں نے جلدی کپڑے بدلے اور ناہید کے ساتھ نادیہ کی شادی میں شرکت کرنے چلا گیا، حالانکہ میں اس وقت بہت تھکا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ناہید کی فکریں درست تھیں۔ لوگ، خصوصاً کہ عورتیں، ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہر ایک کی نظروں میں طنز اور حقارت بسی تھی، اور پھر ناہید سے تو زیادہ تر لڑکیاں بات بھی نہیں کر رہی تھیں۔ ان کے کترانے کا انداز عجیب سا تھا۔ ناہید کو سہارا دینے کی خاطر اور یہ کہ اسے برا نہ لگے، میں خواتین کے آس پاس ہی موجود تھا۔ کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے میں آ کر دیکھ جاتا کہ کہیں ناہید رو تو نہیں رہی۔ وہ دل کی بہت کچی تھی، میرے بارے میں کوئی بات سن کر فوراً رونا شروع کر دیتی تھی، اسی لیے میں آس پاس ہی تھا۔ تب میں نے مختلف عورتوں کو باتیں کرتے سنا۔ کچھ کا موضوع ہم تھے اور کچھ کا موضوع اکبر اور اس کی نئی بیوی تھے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ مزید یہاں رکنا بیوقوفی ہوگی۔ میں نے ناہید کو گھر چلنے کو کہا، مگر ناہید عجیب سی بے چینی کا شکار تھی۔ لگ رہا تھا کہ وہ کسی خاص ہستی سے ملنا چاہتی ہے، کبھی ادھر جاتی تو کبھی ادھر۔ اس کی نگاہیں جانے انجانے میں نوٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا ناہید عورتوں والے کمرے سے کھسک کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں ناہید کے پیچھے پیچھے گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ناہید ایک عجیب سی بوڑھی خاتون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے بڑے رازدارانہ انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ حالانکہ ناہید کو نوجوان لڑکی سے بات کرنا چاہیے تھی، مگر وہ بوڑھی عورت جس کو نہ ناہید جانتی تھی اور نہ شاید میں جانتا تھا، ناہید اس سے بڑے مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کا باتیں کرنا بڑا عجیب لگا۔ بوڑھی کے تیور بھی کچھ ایسے تھے کہ وہ مجھے کوئی شریف گھرانے کی عورت نہیں لگی۔ اس کی تیز تراز سی شکل اور پھر باتیں کرنے کا انداز بڑا ہی گھاک تھا، جیسے اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہو اور بڑی ہی تجربہ کار عورت ہو۔ بہرحال یہ تو عورتوں کا حصہ تھا اور خالصتاً یہاں عورتیں ہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر باتیں سننے کی کوشش نہیں کی، ویسے بھی ان چھوٹی باتوں میں پڑنا مرد کی فطرت کو زیب نہیں دیتا۔ گھر آ کر ناہید کا رونا دھونا شروع ہو گیا۔ بولی کہ وہاں پر ہر عورت مجھے تانے دے رہی تھی، لیکن میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ شادی والی عورتیں بھی کہہ رہی تھیں کہ ناہید کو اتنا پڑھا لکھا اور کماؤ پوت لڑکا مل گیا ہے، بڑی خوش قسمت ہے ناہید۔ اس کی اس بات پر میں ہنس پڑا۔ ارے ناہید بیگم، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور پھر تم کیا کسی سے کم ہو؟ تمہیں پا کر میں بھی بہت خوش قسمت ہوں۔ میں نے ناہید کو پیار سے سمجھایا تو وہ مان گئی، لیکن اگلے دن سے ناہید کے پھر وہی تیور تھے۔ وہ پریشان رہتی اور مجھ سے باتیں بھی کم کرتی۔ اس شام کافی سردی ہو گئی تھی۔ میں نے ناہید کو آواز دی کہ سردیوں کے کپڑے نکال دو، مگر ناہید شاید باتھ روم میں تھی۔ تب میں نے سوچا کہ خود ہی جا کر اسٹور سے سردیوں کے کپڑے لے آتا ہوں۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے سردیوں کے کپڑے اسٹور روم میں رکھے تھے۔ ٹی وی لان سے ہوتا جب اسٹور روم میں پہنچا تو ناک پر ہاتھ رکھنا پڑا، کیونکہ وہاں پر انتہائی ناگوار بدبو آ رہی تھی، جس سے یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بدبو اتنی ناگوار اور تیز قسم کی تھی کہ میں وہاں ایک لمحہ نہ ٹکا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ناہید کا انتظار کرنے لگا۔ ناہید آئی تو میں اس پر خفا ہونے لگا۔ ناہید، ہمارا گھر ہی کتنا سا ہے، ایک تم اور میں ہی تو اس گھر میں رہتے ہیں، اور پھر تمہارے پاس اور کوئی کام بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم گھر کا خیال نہیں رکھتی۔ دیکھو اسٹور روم سے کتنی سخت بدبو آ رہی ہے، تمہیں کوئی احساس ہے کہ آنے والے پر کتنا برا اثر پڑے گا؟ میری بات سن کر ناہید شرمندہ ہو گئی۔ بولی، آپ فکر نہ کریں، میں اس اسٹور روم کو خود ہی کل یا پرسوں تک صاف کر دوں گی، دیکھوں گی کہ بدبو کیوں آ رہی ہے،
ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور مرا پڑا ہو، مطلب چوہا یا چھپکلی وغیرہ، اسی لیے بدبو آ رہی ہوگی۔ نہیں نہیں، تم اکیلے مت صاف کرنا، مجھے بھی بلا لینا، ہم مل کر صاف کریں گے، میں نے ناہید کو خوش دلی سے کہا۔ بظاہر ناہید کو میری بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے اسٹور روم کی صفائی کروانے کا وعدہ کیا، لیکن 2 دن بعد میں ویسے ہی پھر ادھر گیا تو وہی بدبو ابھی تک آ رہی تھی۔ ناہید پر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ اسے تھوڑی سی شرم دلا دوں۔ ابھی اسٹور روم کی لائٹ آن کر کے خود صفائی کرنے ہی لگا تھا کہ دوڑی دوڑی ناہید آ گئی۔ میرا ہاتھ تھام کر پیار سے بولی، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں اصغر؟ میں ہوں نا، صفائی ستھرائی کے لیے میں ذمہ دار ہوں، مجھے ایک دن اور دے دیں پلیز۔ آج مجھے صفائی کرنے والا کیمیکل نہیں مل رہا تھا، کل جاؤں گی نا بازار سے لے آؤں گی تو سارا گھر چمکا کر رکھ دوں گی، اس کے بغیر صفائی کرنا ممکن نہیں ہے۔ ناہید کی بات بھی صحیح تھی، میں نے تو اسے صفائی کے لیے کچھ لا کر ہی نہ دیا تھا، الٹا میں اپنی بات پر شرمندہ ہو گیا۔ بہرحال میں کافی تھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری طبیعت میں بوجھل پن سا آنے لگا۔ تب ناہید بولی کہ میں آپ کے لیے دودھ کا گلاس لے آتی ہوں، ہلدی والا دودھ پی کر آپ کو آرام آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد دودھ کا گلاس پی کر مجھے سخت نیند آنے لگی۔ میں نیند میں کب کھویا یاد ہی نہیں رہا۔ درمیان میں میری آنکھ ایک بار کھلی، ناہید کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اسے آواز دی مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ میں اٹھ کر جانا چاہتا تھا کہ دیکھوں ناہید کیا کر رہی ہے، مگر مجھے دوبارہ نیند آ گئی، اس لیے اس کے پیچھے نہیں جا سکا۔ صبح آنکھ کھلی تو طبیعت بوجھل سی تھی، دل پر ایک بوجھ سا تھا اور نیند بھی پوری نہ ہوئی تھی۔ حالانکہ میں ساری رات سویا رہا مگر عجیب سی تھکن میرے ذہن پر طاری تھی۔ میں نے ناہید کو آواز دی مگر ناہید نے میری بات نہ سنی۔ کافی دیر میں بستر میں لیٹا اس کا انتظار کرتا رہا کہ آئے تو ناشتے کا کہوں، مگر ناہید بیگم کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے فکر ہوئی، اٹھ کر دیکھا تو ناہید کچن میں بھی لانچ میں گیا، مگر اسی وقت اسٹور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو ناہید نے اسٹور روم میں بند ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر ناہید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ ناہید پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دروازہ کھولو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ نخرے مجھے ہر وقت مت دکھایا کرو۔ میری آواز بلند ہو رہی تھی مگر ناہید پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولنا تھا سو نہ کھولا۔ کافی دیر کے بعد جب دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گیا تو اس کی مریل سی آواز اندر سے سنائی دی، اصغر مجھے طلاق دے دو، تبھی دروازہ کھولوں گی ورنہ یہی مر جاؤں گی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو ناہید؟ میں تمہیں کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے سر پکڑ لیا۔ اف خدایا، ناہید تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ تم نے تو سب کچھ ختم ہی کر دیا۔ میں ناہید سے گلے شکوے کرنے لگا مگر ناہید کا غصہ لمحہ بلمحہ بڑھتا گیا۔ بولی کہ اگر تم مجھے طلاق نہیں دو گے تو میں اسی کمرے میں گل سڑ کر مر جاؤں گی، لیکن یہاں سے نہ نکلوں گی۔ اب مجھے ناہید پر غصہ آنے لگا۔ ناہید، طلاق تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ یہ دروازہ توڑ کر جب میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گا تو تمہارا برا حشر کروں گا اور تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ میں نے ناہید کو دھمکایا بھی مگر اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں بازار گیا اور وہاں سے ایک مستری کو لے آیا۔ مستری صاحب ہمارے محلے کے ہی تھے، جلدی میں کسی اور کو نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ میں نے انہیں کہا کہ اسٹور روم کا دروازہ اندر سے بند ہے، آپ کچھ کریں اور اسے کھول دیں۔ میں نے ناہید کا ذکر تو نہیں کیا تھا مگر ابھی وہ دروازہ کھولنے میں مصروف ہی تھے کہ ناہید چیخنے چلانے رونے پیٹنے لگی۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ میری عزت اب پورے محلے میں بکھر چکی ہے۔ کوئی فائدہ نہ تھا کوئی بات چھپانے کا۔ میں نے کہا ناہید بلا وجہ کی ضد کر رہی تھی، اسی لیے آپ کو بلایا۔ میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا ان کے سامنے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد کسی طرح دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا ناہید سر پکڑے اندر بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو اس کے گالوں پر لکیر سی بنا رہے تھے۔ مجھے اس وقت اس کی حالت ایسی نہ لگی کہ میں اس سے لڑائی جھگڑا کروں یا کسی بھی قسم کا سوال جواب کروں، اس سے پوچھوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے اسے اسٹور سے باہر لا کر کمرے میں بٹھایا، پانی لینے گیا، واپس آ کر دیکھا تو ناہید بے ہوش ہو چکی تھی۔
اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت رحم آیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا، مگر ابھی کچھ بھی کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں بھی آرام سے بیٹھ گیا کہ ناہید کو خود ہی جب عقل آئے گی تو مجھے بتا دے گی کہ مسئلہ کیا ہے، مگر ایسا میری خوش فہمی ہی تھی۔ ناہید تو دن بدن مجھ سے لڑائی جھگڑے بڑھانے لگی۔ میں اس سے کوئی بات کرتا تو کھانے کو دوڑتی۔ مجھے اس پریشانی نے آدھا کر دیا۔ میں اپنے آفس میں کام پر دھیان نہ دے پاتا، جبکہ ناہید کا رویہ عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ البتہ کبھی کبھی وہ بہت پیار سے بات کرتی، ایسے جیسے اسے پچھلی کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ یہ رویہ بھی تکلیف دہ تھا۔ پتہ ہی نہ ہوتا کہ کب ناہید کا موڈ بگڑ جائے اور کب وہ طلاق کی رٹ لگا دے۔ ابھی تک ہمارے بیچ اس بات پر کئی بار تکرار ہو چکی تھی۔ ناہید نے گھر کے کام بھی چھوڑ دیے تھے، کھانا میں باہر سے لے آتا، اور میری بیزاری بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے سارے کام خود ہی کرنا پڑتے۔ ناہید کا وجود گھر میں بیکار سا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ الٹا میرا دماغ کھاتی اور مجھے پریشان کی ڈھونڈنے اسٹور روم میں گیا تو دیکھا کہ زمین پر کاغذ کے ٹکڑے پڑے تھے۔ میں نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھا کر دیکھا تو وہ کسی قسم کے تعویذ تھے جن پر آڑی ترچھی لکیریں لگی ہوئی تھیں، جبکہ ایک تعویذ پر میرا اور ناہید کا نام لکھا ہوا تھا اور کچھ عجیب و غریب اعداد اور حروف بھی تھے۔ میں نے وہ کاغذ جیب میں ڈال لیے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ناہید اب کن چکروں میں پڑ گئی ہے۔ ایک مفتی صاحب میرے جاننے والے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس کے لیے میں انہی سے مشورہ کروں تو بہتر ہوگا۔ شام کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر میں مفتی عبد الرحمن کے پاس پہنچا تو بڑے دنوں بعد ملاقات کر کے وہ بھی خوش ہوئے۔ میں نے انہیں اپنی شادی کا بتایا اور پھر یہ سارا قصہ بھی ان کے سامنے بیان کر دیا۔ میری بات سن کر وہ کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ بولے، کیا تم اپنی بیوی کو توجہ نہیں دیتے، یا تم دوسری عورتوں میں دلچسپی تو نہیں رکھتے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، وقت پر گھر آتا ہوں، خیال رکھتا ہوں اس کا۔ تو پھر وہ تمہاری محبت پانے کے لیے تعویذ حب کیوں کر رہی ہے؟ مفتی صاحب کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ گویا شادی والے گھر میں باتوں کا ناہید نے اپنے سر پر کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا۔ مجھے اپنے پاس باندھے رکھنے کے لیے وہ ان چکروں میں پڑ گئی۔ خیر، مولوی صاحب کے کہنے پر میں نے کچھ وظائف وغیرہ کرنا شروع کیے۔ ناہید کو بھی نماز کی پابندی کروائی، اس پر باقاعدہ سختی شروع کر دی، کیونکہ نماز کے معاملے میں خود بھی بہت سخت تھا۔ البتہ اب نماز کی پابندی پہلے سے زیادہ کرنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے حالات سدھرنے لگے۔ ناہید کا رویہ بہتر ہوتا گیا۔ بالآخر اس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا کہ میری محبت پانے کے لیے اس نے یہ سب کیا، اور یہ کہ وہ مجھے کھونے سے ڈرتی تھی۔ پھر میں نے اسے مفتی صاحب کے ذریعے سمجھایا کہ انسان کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں قدرت کے فیصلے لینے کی دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم اللہ کو راضی کرو گی تو وہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے راضی رکھے گا۔ اس بات نے ہماری زندگی خوشگوار بنا دی۔ آج بھی لوگوں کا یہی یقین ہے کہ ناہید نے مجھ پر کوئی تعویذ کروائے ہیں، کیونکہ ناہید کی ماں کے بارے میں ایسی ہی باتیں مشہور تھیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں ناہید اور میرے درمیان صرف محبت اور رضا کا تعویذ ہے۔